बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीब कुलूबिना व तबीब शुफूसिना व शफीअ ज़ुनूबिना खातिबुन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वाले ताहिरीन अल-मासूमीन व इमामुल मुत्तकीन मौलाना अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाह गालिबिन अला कुल्लि गालिबिन अमीरुल मोमिनीन व अला मशकतुन नबुव्वती व शम्सिर रिसालति सिद्दीक़तुल कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा व अला सिब्तन रहमती व शबाबी अल जन्नती हसन वल हुसैन व लानतुल्लाहि अला आदिहिम व ज़ालिमिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सलवात। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अली का दिल ज़हरा का चैन राज़ी हो, अली का दिल ज़हरा का चैन राज़ी हो, ये लाज़िम है कि शाह मशरक़ैन राज़ी हो। बता दिया नबी के तवील सजदे ने, बता दिया नबी के तवील सजदे ने, नमाज उसकी है जिससे हुसैन राज़ी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ये आयत मुबारक कुरान मजीद की सूरह अनकबूत की आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम नमाज की खासियत बयान करते हुए फरमा रहा है कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से। जो शख्स खुलूस नियत के साथ नमाज पढ़े तो मुमकिन ही नहीं कि वो बेहयाई और बुराई की तरफ झुके। नमाजी का राब्ता अल्लाह से जुड़ जाता है और वह अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता और वह अपने आप के सारे गम भूल जाता है। यही नमाज कब्र में जवाब है और यही नमाज कब्र में निजात का ज़रिया है। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्न अबी तालिब फरमा रहे हैं कि अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक़्फ़ करो, क्योंकि तुम्हारे सारे काम नमाज कबूल होने के बाद ही कबूल होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में। इसमें मौला अली फरमा रहे हैं कि तुम चाहे कितने ही अच्छे काम क्यों ना अंजाम दे दो, तुम्हारे सारे काम तुम्हारी नमाज कबूल होने के बाद ही कबूल होंगे अल्लाह ताला की बारगाह में। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक वो है जो सर रात में उठता है, अपना बिस्तर व लिहाफ छोड़ता है और वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है। तो परवरदिगार आलम फरिश्तों से पूछते हैं, ए फरिश्तों, ये मेरे बंदे को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने पे कौन सी चीज़ उबार रही है? तो वो जवाब देते हैं, ये तेरी रहमत का उम्मीदवार है और तेरे अज़ाब से डरता है। तो परवरदिगार आलम फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने इसकी तमाम उम्मीदें पूरी कर दी हैं। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों को अव्वल वक्त में अदा करें, क्योंकि हमारे आइमा माज़ूमीन ने नमाज को अव्वल वक्त में अदा करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की है। हमसे सबसे पहला सवाल नमाज कब किया जाएगा? हमसे सिर्फ यही सवाल नहीं होगा कि नमाज पढ़ी थी या नहीं, हमसे ये उस वक्त से सवाल होगा जब से तुम्हारे ऊपर नमाज वाजिब हुई थी। ये सवाल होंगे कि तुम्हारी नमाज में तुम्हारी किरात सही क्यों नहीं थी, जो तो तुम नमाज पढ़ते थे और तुम्हें रुकू और सुजूद में तुम्हारा ध्यान कहाँ था। नमाज का जवाब देना इतना आसान नहीं है। लोग बड़े आराम से कह देते हैं मौला वारिस हैं, मौला वारिस हैं। बेशक हमारे मौला वारिस हैं, लेकिन यही मौला, यही इमाम अपनी पूरी ज़िंदगी सजदे करता रहा है, इबादत करता रहा है। वो जो सूरज को पलटा दे ताकि नमाज़ें बाकी रह जाएं, वो कैसे नमाज़ छोड़ देगा? ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो नमाज़ छोड़ देगा। वो तो इबादत में इतना मशगूल रहता है कि जब पाँव से तीन निकालना हो तो रसूल खुदा ने कहा कि जब नमाज की हालत में हो जब तीन निकालना। यह है मौला अली इब्न अबी तालिब। मौला अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि अगर एक नमाजी को इल्म हो जाए कि उसे कितनी रहमतों ने घेर रखा है तो कभी अपना सर सजदे से ना उठाए। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی وصیت تھی کہ وہ ہم میں سے نہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے. جیسے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قضا ہونے میں ابھی وقت ہے, ہم تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے. انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق کہ اذان ہو رہی ہے اور تم لوگ نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو, مطلب تم لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہو. ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہو تو ہم میں سے نہیں, حسین والے نہیں. تو جو نماز چھوڑے گا اس کا کیا انجام ہوگا؟ درود پڑھتے محمد والا محمد پر. نماز کو بہترین بنانے کے 8 بہترین طریقے ہیں, جس میں پہلا طریقہ یہ ہے اذان و اقامت پڑھیں. اذان و اقامت نماز میں پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں بچھا دے گا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ 1 رکعت 1000 رکعت کے برابر ہو جائے گی. عقیق کی انگوٹھی کا اتنا فائدہ اس لیے ہے کیونکہ عقیق وہ پہلا پتھر ہے جس نے مولا علی کے ولایت کا اقرار کیا تھا. تو اللہ نے اسے اتنا صلاح دیا کہ وہ قیامت تک ہر مومنین کی زینت ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہو سکے تو مسواک یا پھر عام برش کرنا چاہیے. اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اللہ ہمیں شیطان رجیم کے غلبے سے بچائے گا. عزیزان گرامی, 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں نماز میں پہلی رکعت میں سورہ علم کے بعد سورہ قدر پڑھنی چاہیے. اس کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. حدیث میں ہے کہ یا تو دوران وضو یا اور وضو کے بعد سورہ قدر پڑھیں. اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کا وضو ختم ہی نہیں ہوگا, اللہ آپ کو ایسا شمار کرے گا کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے. درود پڑھ دیں محمد والا محمد پر. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ آخری رکعت میں نماز کی رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد درود پڑھیں. یہ نہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم ضروری ہے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمتیں عطا کرے گا. اور 7واں پوائنٹ یہ کہ نماز کے بعد فوراً تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنی چاہیے. تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھیں. اس کا یہ ثواب ہے کہ آپ کو 1000 نفل سے زیادہ اور بہتر کا ثواب ملے گا. اور امام کا کلام ہے کہ ہم نے جیسے اپنے بچوں کو نماز واجب پڑھنا سکھایا ہے, ویسے ہی ان کی اپنی دادی بی فاطمۃ الزہرا کا تسبیح پڑھنا سکھانا چاہیے. درود پڑھ دیں محمد والا محمد پر. منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں, منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں, نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں. زہرا سے ہو نہ سکا جدا آج تک حسین, زہرا سے ہو نہ سکا جدا آج تک حسین, ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں. تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج بھی, تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں. درود پڑھ دیں محمد والا محمد. عزیزان گرامی, رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت تم لوگ کے درمیان چھوڑ کے جاؤں گا اور ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے. اور جہاں قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے وہاں اہل بیت نے اس پہ عمل کر کے ہمیں بتا دیا کہ نماز اصل میں کیا ہے. اگر میں نماز اور اہل بیت کے بارے میں بات کروں تو یہ وقت بہت کم ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت لوں گا. نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے, نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے, نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے, یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے, یہی نماز قبر تک ساتھ ساتھ جاتی ہے. درود پڑھ دیں محمد والا محمد پر. امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں خدا سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں. اور نماز اور اہل بیت کے ایک اور 4 معصومین کے حساب سے کہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی, جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی, جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی, گلے لگا کے جو زہر کو مشتبہ نے پڑھی. جو چاہتا ہے عظمت نماز کی دے کے میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دے کے, پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکہ پر ادا کیا جیسے باکر نے سکتیاں سے کر,
بیاں کیا جیسے جعفر نے برسرے ممبر، رکوع میں جس کے رہے برسوں قاسم مستر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نقوہ باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی۔ ایک نمازی مصلی پہ رو رہا ہے، امام عصر ہیں وہ حجت خدا ہے وہی۔ علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ بات بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی۔ درود پڑھتے محمد والے محمد کو۔ جہاں حسین والوں کے لیے عزاداری ہے وہاں نماز بھی۔ امام حسین سید الشہداء فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ یہاں مولا اپنے لیے جنت سے زیادہ نماز کو عزیز کہہ رہے ہیں، اور ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم عزاداری کے ساتھ نماز کی پابندی کریں تاکہ ہمارے مولا ہم خوش ہوئیں اور ہم سے راضی ہوں۔ یہاں تک کہ امام حسین اپنی بہن بھی زینب سے کہتے ہیں کہ اے بہن مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا۔ آج شب عاشورہ ہے عزادارو، شب عاشورہ ایک وہ رات ہے جس کو امام حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اہل بیت کے لیے، تیسرا حصہ اصحاب کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسین اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، ہر طرف سے تسبیح و دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید امام حسین نے یہ دعا مانگی ہو، اے پروردگار کل میری بہنیں گلیوں بازاریں جائیں گی، اے پروردگار انہیں صبر دے، اے پروردگار میری بہن اور بیٹیوں کو صبر دے۔ دعائیں جو بھی ختم ہو گئیں اور پھر اہل بیت کا حصہ آیا۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے امام حسین کس کے خیمے میں گئے؟ زینب کبریٰ کے خیمے میں۔ امام حسین جاتے دلاسوں کا وقت گیا، جا کے کہا بہن زینب کل سب مارے جائیں گے، کہا زینب کل عباس مارا جائے گا، کل عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، کہا زینب کل علی اکبر مارا جائے گا، کل قاسم کو پامال کیا جائے گا، کل اون محمد مارے جائیں گے۔ پھر آخر میں کہا زینب کل مجھے بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ بی بی زینب رونے لگی۔ بی بی زینب نے کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، کیونکہ نانا کو بھی اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا کو بھی اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھیا حسن کو بھی اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہیں آپ کو بھی نہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ حفاظت کرنے والوں میں ایک کا نام تھا حبیب ابن مظاہر۔ جب جناب حبیب کے کان میں خبر پڑی کہ بی بی زینب کہہ رہی ہیں امتحان لے لیا، تو جانتے جناب حبیب نے کیا کرا؟ انہوں نے آواز دی انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی کو تمہارے حوصلوں کا امتحان لینا ہے۔ ایک مرتبہ سب باہر آ گئے۔ حضرت حبیب نے اپنی تلوار کھینچی، کہا بی بی آپ کہیں تو ہم اپنی گردن قلم کر دیں۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا حسین کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں۔ عزادارو کسی طرح رات گزرتی رہی۔ حضرت حسین ہر کسی کے خیمے سے باہر آتے، سب کے خیموں سے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خیمے سے باہر نکلے تو اندر سے آواز آئی اے پروردگار تو نے مجھے اولاد نہیں دی ورنہ میں حسین پہ قربان کرتی۔ عزادارو امام حسین اندر جانا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت وہاں پہ حضرت عباس آ گئے۔ آگے کہا جناب قسوم آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا۔ عزادارو بس تمام بیویوں کو سن رہے تھے۔ ایک بیوی کہہ رہی ہے میں علی اکبر کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ایک بیوی کہہ رہی ہے اپنے 2 بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اون محمد اے میرے شیرو کل ماموں کے دشمنوں کو مار دینا، اے میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے، کل ماموں کے دشمنوں کو مار دینا۔ عزادارو رات گزرتی رہی۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے علی اصغر بیٹا کل ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجے گی، مجھے پتہ ہے تم چلنے لائق نہیں ہو، لیکن پھر وہ خود ہی ماں کہتی ہے اے بیٹا جب بابا پہ تیر آ رہا ہو تو اپنے گلے پہ لے لینا۔ عزادارو کسی طرح رات گزرتی رہی۔ امام حسین اکیلے صحرا میں نکلے۔
نہ جانے پتہ نہیں کسی نے بی بی زینب کو خبر دی کہ حسین اکیلے صحرا میں ہے. عزیزدارو بی بی زینب علی کی بیٹی چلی صحرا میں امام حسین کے پیچھے. عزیزدارو امام حسین کے پیچھے جا رہی تھی. کچھ فاصلے بعد امام حسین کو احساس ہوا کوئی پیچھے ہے. مڑ کے دیکھا تو دیکھا علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. کہا بہن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میری زینب نے کہا بھیا یہ کیسی رات ہے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب یہ میری آخری رات ہے, یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. کہا زینب یہاں پہ ہمارا علی اکبر ایڑیاں اگڑے گا. تھوڑا آگے جا کے کہا زینب یہاں پہ قاسم کو پامال کیا جائے گا. کچھ دور جا کے کہا زینب یہاں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے. پھر کہا زینب میں تمہیں ایک نشیب جگہ پہ لے کے چلتا ہوں. نشیبی جگہ پہ گئے. کہا زینب یہاں پہ یہ جگہ ضرور یاد رکھنا, یہاں پہ میرا گلا کاٹا جائے گا, مجھے گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا. عزیزدارو بی بی رونے لگی. کہا زینب یہاں میں مارا جاؤں گا, کل تم لوگوں کو اسیر بنا کے لے کے جایا جائے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اے پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمیں 14 کربلا و سینان کربلا کے ساتھ شمار فرما, ہمیں جلسہ کربلا بولا آمین, اور ہمیں شہداء کربلا کے ساتھ شمار فرما, ہمیں امام زمانہ کے ساتھ بھی شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.